अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जी आपके साथ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है लेजेंड डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब। आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हैं, चीफ कंसल्टेंट नेशनल होम्योपैथिक क्लिनिक हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन गवर्नर ऑफ पंजाब हैं, स्कॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइटर एंड ऑथर हैं। आप टेक्निकल एडवाइज़र होम्योपैथिक प्रोडक्शन लाइंस हैं, फॉर्मर चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, टेक्निकल कंसल्टेंट हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के, चीफ एग्जीक्यूटिव बीएम होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स, प्रेसिडेंट हैं HPCA पाकिस्तान के। तो आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक लेकर आए हैं। एक बहुत ही यूनिक टॉपिक इस तरह से कि आज हम बात करें, आज के अपने अराउंड सराउंड की हम बात करें तो आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, बहुत सी पब्लिक ख़ासकर हमारे यंगस्टर जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनको ये डिसऑर्डर है, उनको वो अपने ये मसाइल लेकर कंसल्टेंट के पास आते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो है वो उन मुआलिजीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जो कि इस तरह के पेशेंट को फेस करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है कि जिनको ये डिसऑर्डर है, और उन होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जो कि आगे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी को, जो कि बहुत ही एक यूनिक सिम्टम्स बन चुका हुआ है। ख़ासकर आज से कुछ टाइम पहले हम जब बात करते थे तो हमें कहीं ना कहीं कोई एक पेशेंट नज़र आता था, लेकिन जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है, हम इस पैनिक में जो है वो आए हैं, हमें हर दूसरा पेशेंट जो है वो एंजाइटी का नज़र आता है और हमारे क्लिनिक में हर दूसरा पेशेंट एंजाइटी का ही आ रहा होता है। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए जो है वो इस प्रॉब्लम को ही लेकर आते हैं, इस टॉपिक को ही लेकर आते हैं, इस सेशन को ही लेकर आते हैं, ताकि आपके बहुत सारे सवालात जो आपके माइंड में हैं उनके जवाबात जो है वो आपको मिल सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो हम डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो एंजाइटी है आखिर ये बला है क्या। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक मशअले राह होगी आपकी गुफ्तगू उनके लिए। वो इस तरह कि आज हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर। सर, अगर हम बात करें कुछ साल पहले तक की तो ये वर्ड सुनने को तो मिलता था, लेकिन बहुत कम, कहीं कहीं एंजाइटी की हम बात करते थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया और कोविड के बाद जो है वो एंजाइटी, हर दूसरा बंदा एंजाइटी का शिकार है, और ख़ासकर हमारे यंगस्टर। और ये सुनकर सोचकर हैरानी होती है कि 18 से 25 साल के लोग एंजाइटी के ज़्यादा शिकार हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल यही कि एंजाइटी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज़ मेंट बाय एंजाइटी? हमारी जो आम पब्लिक हमें सुन रही है उन्हें नहीं समझ आती कि एंजाइटी है क्या। तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे और ये जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में ही क्यों फैल रही है? बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक एंग्जाइटी के हवाले से जो आपने मुंतखब किया है, ये न सिर्फ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है बल्कि इसमें बहुत सी चीज़ें हमारे होम्योपैथिक मुआलिजीन जो प्रैक्टिस में हैं उनके भी कारआमद होंगी जी, और उनके भी कारआमद होंगी जो तलबा या तालिबात जो है हमारे जो डॉक्टर्स आगे फ्यूचर में आ रही हैं कि एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली तो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। ठीक। और ये परसिस्टेंस जो है ना, सेंस ऑफ एप्रीहेंशन, परसिस्टेंस सेंस ऑफ एप्रीहेंशन, यानी हर चीज़ की एप्रीहेंशन जो है वो कंटिन्यूसली उसी की तरफ जब तवज्जो रहती है तो ये चीज़ फिर इंसान पे हावी होना शुरू हो जाती है। और जब ये हावी होती है तो फिर इसके फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक। जैसे कि पसीने आना, मरीज शिकायत करेगा या जो एंग्जाइटी का शिकार होगा कि मुझे बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैठे बैठे मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रेस आ जाता है। फिर वो कहते हैं जी शायद मेरे पे कुछ जादू हो गया है, मेरे पे कुछ हो गया है, वो ऐसी की बातें भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो एनीवे जादू तो बरहक है, उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि ये जो आप अगर डेफिनेशन की बात करें जी, तो बस मैं यही कहूँगा दो लफ्ज़ों में कि जो परसिस्टेंट इसकी सेंस ऑफ एप्रीहेंशन है वो सबसे बड़ा मेजर इसका रूट काज है जो बंदे को एंग्जाइटी की तरफ खींचना शुरू कर देता है।
سر جو لوگ انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں تو موسٹلی ان کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری یادداشت جو ہے نا وہ ایک مطلب چیزیں یاد کرنے میں یادداشت کا ایک فقدان کہہ لو. جیسے آپ نے کہا کہ ٹھنڈے گرم پسینے آتے ہیں, پیٹ میں جو ہے وہ درد رہتی ہے, اور ان کو ڈائریا اور جو کانسٹیپیشن ہے دونوں کی شکایات ہوتی ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ کیسے تعلق ہے یا انڈائریکٹ کیسے تعلق ہے انزائٹی کا ان تمام علامات سے؟ دیکھیں جو اسٹریس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں نا جی, یا ان ریکگنائزڈ فیئر ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی انگزائٹی کی علامات کو ہی انڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. آپ بھی کیونکہ پروفیشن میں ہیں, پریکٹس میں بھی ہیں, اور آپ یہ دیکھتی بھی ہوں گی جی جی کہ پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے یا پیشنٹ کے لواحقین اگر ایلڈرلی ایج والے آئیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اماں یا ہمارے والد صاحب کو کوئی بری خبر مل جائے تو ہر 10 منٹ بعد ان کو واش روم جانا ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے ایسے, بالکل. یہ بھی اسٹریس انڈیکیٹر ہے, انگزائٹی کا انڈیکیٹر ہے. کچھ کو بھوک بہت لگتی ہے, کہتے ہیں جی کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کچھ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اور کچھ کو یہ ہوتا ہے جی انہیں ڈائریا لگ جاتا ہے, گریف ڈائریا بھی کہا جاتا ہے, اسٹریس ڈائریا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو علامات ہیں یہ بنیادی طور پہ ایفیکٹ آف اسٹریس کے حصے میں آتی ہیں, اور یہ جو ایفیکٹ آف اسٹریس ہے یہ ان ریکگنائزڈ فیئر ہے. یعنی یہ ایسا فیئر دماغ کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتا, بٹ دماغ پہ سوار کرنے کے بعد اس کی علامات باڈی کے اندر پھر یہ کروٹ لیتی ہیں, اور یہ فزیکلی جو علامات آتی ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بریف کر دی. بالکل. اچھا سر, ایک چھوٹا سا کوشچن کہ انزائٹی اور ڈپریشن یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں آپس میں, یا ان کو میں کوئی چینجنگ ہے؟ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ ایک ہی چیز کو ایکسپلین کرنے کے دو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈپریشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی مینٹل سٹیٹ جو ہے اس کو ڈپریسڈ, لفظ ہی ڈیپریس سے شروع ہو رہا ہے, وہ لو میں لے جاتا ہے, لو فیلنگ میں لے جاتا ہے. انگزائٹی میں کبھی کبھار بندہ بڑا شیر بھی بن جاتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, اور اس کے بعد اس کا جلوس نکل جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جہاں پہ ہم نے کچھ یہ بتائیں آپ کو وجوہات آپ نے بتائیں, یہاں پہ انزائٹی میں کیفیت میں غنودگی بہت زیادہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے, توجہ جو ہے وہ مرکوز نہیں کر پاتے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی پلس جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے 2 3 4 5 جو علامات بتائی ہیں یہ بڑی کلیئر کٹ علامات انگزائٹی کی ہیں, اور انگزائٹی کے پیشنٹ میں اکثر و بیشتر میں نے اپنی پریکٹس میں آئی کل تو بہت زیادہ بھرمار ہے انگزائٹی پیشنٹس. بالکل. اور ان پیشنٹس میں علامت ہی یہی آتی ہے کہ بار بار یورین آ رہا ہے جی. پیشنٹ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بھی کہتا ہے جی میں ذرا یورین کر رہا ہوں, اور پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میں نے اب کچھ کیسز اب یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے جی جی کہ پیشنٹ انگزائٹی کی وجہ سے غنودگی میں جا رہے ہیں یا سلیپ ایپنیا کا پیشنٹ ہے. اب سلیپ ایپنیا ایک اور ڈس آرڈر ہو گیا. اب انگزائٹی کی وجہ سے جو اگر اس کو غنودگی آ رہی ہے تو وہ پھر یہ بھی اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھیں گے آپ, وہ ہر منٹ کے بعد پانی کا گھونٹ سپ کرے گا. پھر آپ دیکھیں گے وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل بڑی تیز سے چل رہا ہے جی, میرا دل ڈوب رہا ہے جی. تو یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جو ان ریکگنائزڈ فیئر کا حصہ ہیں. یعنی اس کے دماغ میں ایک ایسا ان نون فیئر, ایک ایسی ان نون چیز چل رہی ہوتی ہے جس کو وہ اپریہینڈ اپنی مائنڈ کے مطابق کر رہا ہوتا ہے, اور انگزائٹی کی علامات اس کی فزیکل علامات میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سر اس کا ڈفرینشیٹ کرنا, ہمارے پاس بعض دفعہ پیشنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میری کمر میں درد ہو رہی ہے, میرے سر میں درد ہو رہی ہے, اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ مجھے اعصابی تناؤ بھی ہے. تو یہ بھی ایک انزائٹی کا ہی مرض ہو, یہ اسی میں ہی شامل کیا جائے گا اس کو؟ اچھا یہ 3 بہت بڑی علامات آپ نے بولی ہیں, جس میں آپ نے کہا جی مسل کی ٹینشن ہے, ہاں, اور اس کے بعد پھر کمر میں درد, پھر گردن میں درد ہے, پھر سر میں درد. جی. اب میں نے شروع میں ایک لفظ بولا تھا اپریہنشن. اب ایک پیشنٹ جو بار بار چیزوں کو اپریہینڈ کرے گا, بار بار چیزوں کو اپنے دماغ میں بار بار ریوائز کرے گا, اب یہ ہونے والا ہے, اب وہ ہو جائے گا, اب میں باہر جاؤں گی تو یہ ہو جائے گا, اب یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا, خود سے ہی سوال, خود اسی چیزوں کو جو ہے نا وہ ایزیوم کرنا. اب یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ان ریکگنائز ان ایکسپلینڈ ریزن کے فیئرز ہیں. اب جس وقت اپنے مریض میں, جس وقت ایک مریض اپنے دماغ میں کنٹینیوسلی کھچڑی کو پکاتا رہے گا, کنٹینیوسلی اس کی تھنکنگ میں جاتا رہے گا,
تو مائنڈ ایک اسٹریس کریٹ کر دے گا. ٹھیک ٹھیک. سب سے پہلے وہ اسٹریس کریٹ ہونے کے بعد اس کا دماغ جو ہے نا وہ شل ہونا شروع ہو جائے گا, سر میں درد شروع ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہے گا جی میرے اب گردن کے پٹھے کھینچنا شروع ہو گئے جی, کیونکہ الٹیمیٹلی جب وہ اسٹریس اندر بڑھاتا جائے گا تو وہ بھی پھر اس کو فیلنگ اسٹارٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اسی کے بعد جب وہ اسٹریس کا لیول اور انکریز ہوگا تو گردن سے درد پٹھوں سے نکلتی اس کے بیک میں بھی چلی جائے گی. بالکل. یہ اس کی ساری ملتی جلی علامات جو ہیں جب انگزائٹی اور اسٹریس کے لیول کو اور اس کی اپنی جو ہے وہ سوچ کے معیار کو جب کنٹینیوسلی وہ ایک ہی گھڑی کے کلاک پہ چلائے گا تو یہ علامات اس کے اندر یقیناً آئیں گی. اچھا سر, انزائٹی کے پیشنٹ کا ایک اور بہت بڑا سمٹم جو ہمارے سامنے آتا ہے, جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے, رنگت اڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کو سینے میں گھٹن ہوتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, بے چینی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہمارے پاس بھی آتے ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہوتے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, اس لیے اس کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے کہ مریض جو ہے اس کی کیفیت, وہ بیٹھا ہوا تو ٹانگل آ رہا, ہاں وہ بیٹھا ہوا ہے تو کبھی ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہوگا کہ میری یہ گال میری جو ہے وہ گرم ہے, یہ میری ٹھنڈی ہے. ڈاکٹر کو کہے گا ڈاکٹر صاحب وہمی بھی کہہ سکتے ہیں سر, یہ گال میری ٹھنڈی ہو رہی ہے. نہیں, وہمی بنیادی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے تخیل میں لانے کے بعد آپ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ڈس آرڈر ہے, اس پہ بھی ایک ٹاپک ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ جو پرٹیکولر ٹاپک آپ نے انگزائٹی کا چنا ہے, اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں جی کہ اس کی رنگت پیلی سی, اڑی سی, اور بے چینی, اور ٹک کے بیٹھنا نہیں, اور چھاتی پہ گھٹن کا احساس, اور فریکوینٹ یورینیشن کی, اس کو بار بار پیشاب کی حالت کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب یہ بھی بنیادی طور پہ ایفیکٹس ہیں کس کے؟ اسٹریس کے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دیٹ اسٹریس از اے نون اسٹریس, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. وہ ان نون اسٹریس بھی ہو سکتا ہے. اچھا, وہ نون اسٹریس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بھائی کوئی مسائل آئے ہیں اس کے اوپر, اور وہ اسٹریس لینے کے بعد وہ پہلے انگزائٹی کا شکار ہے. ابھی آپ دیکھیں کووڈ میں میں نے پیچھے ایک آرٹیکل پڑھا کہ ایسے افراد جو انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں, ایسے افراد جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, وہ فی الحال جو ہیں وہ کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ نہ لگوائیں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر. رائٹ, یہ بڑی واضح میں نے پڑھی. ریزن کیا ہے کہ وہ مریض جو انگزائٹی کا شکار ہے وہ ہمارے پاس آگے پہلا کوشچن کرتا ہے کہ سر میں یہ ٹیکہ لگوا کے مر تو نہیں جاؤں گی. وہ اس کو اب ایک پہلے انگزائٹی اوپر سے ایک اور انگزائٹی, تو ایسا نہ ہو کہ اس نے جو نہیں بھی مرنا وہ انگزائٹی اتنی مینٹل سٹیٹ میں اپریہینڈ اپنے دماغ میں اتنی زیادہ کر لے کہ ویسے ہی اس کی خدا نہ خواستہ کارڈیک اریسٹ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے. وہ ویکسین سے تو نہیں ہوتی لیکن کارڈیک اریسٹ سے تو ڈیتھ ہو جائے. اور سر کووڈ میں بھی تو موسٹلی تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے پیشنٹ کو, پیشنٹ ریکوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیسی ہے, کیونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کووڈ کے اوپر, لیکن یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے, اس کے کیا انوائرمنٹ ہوتے ہیں, اس کی لنگس کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا سر, انزائٹی کی جہاں ہم بات کریں تو ایسے پیشنٹ بند جگہ پہ نہیں رہ سکتے, جہاز کا سفر نہیں کر سکتے, تو ایسا کیوں؟ ہجوم والی جگہ پہ نہیں جاتا, بہت زیادہ جاتے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے انزائٹی میں؟ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں, فوبیاز جو ہیں, وہ انہی کا نام ہے نا کہ مریض آئے گا ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھا ہے, ڈاکٹر سے کہے گا سر دروازہ کھول دیں گے, مجھے اندر کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے. یہ آپ کی ہومیوپیتھک بہت بڑی میڈیسن ہے, کاربو ویجیٹیبلس, وہ اس کی بہت بڑی علامت ہے اس کی یہ والی. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح مریض آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتا, مجھے خوف آتا ہے. پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اونچائی پہ نہیں جا سکتا, میں اونچائی پہ جاتا ہوں مجھے خوف آتا ہے, فوبیا ہوتا ہے. فوبیا ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ میرے اپنے تجربے سے گزرے جو کہتے ہیں جی کہ جہاں بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں نا جی, میں وہاں سے نہیں گزرتا, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر نہ آ کرے. اب یہ ایکوریٹ کی علامت ہے. ایکوریٹ کا پیشنٹ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مطلب کریزی ہوتے ہیں, وہ اپنی گفتگو میں اتنی مینٹل کریزینس انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہ میں کشتی پہ سفر کروں گا کشتی الٹ جائے گی, میں پانی سے نہاؤں گا, میں سر پہ پانی ڈالوں گا, میرا سانس بند ہو جائے گا. تو یہ ڈفرینٹ فوبیاز ہیں, واٹر فوبیا, ہائٹ فوبیا, کلوز روم فوبیا, ایروپلین ٹریول فوبیا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ کبھی کبھار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کسی نہ کسی انڈر لائنگ انفیکشن کا کاز بھی کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس کو بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی انفیکشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا سر, انزائٹی کی جہاں پہ ہم بات کریں تو ایک چھوٹی سی بات کہ کچھ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے ہیں,
اس کو بہت نان سیریس لیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ انڈیکیٹ بہت سیریس پرابلم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو بس نان سیریس لینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہم سمٹمز ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان میں یہ پرابلمس پائی جاتی ہیں، تو وہ اس کو کتنا سیریس لیں؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اور یہ بڑا کامنلی ہوتا بھی ہے. میرے پاس اپنی پریکٹس میں بہت سارے کیسز یہ والے رپورٹڈ ہیں جن میں خواتین، فیمیل، اور آج کل جو زیادہ تعداد ہے وہ ینگ جنریشنز میں زیادہ تعداد آ رہی ہے. بٹوین 20 and 30 کے بٹوین زیادہ بچے بچیاں جو ہیں بالکل ان کو میں دیکھ رہا ہوں. اس کے پیچھے میں نے خود اسیس یہ کیا ہے، اس میں 2-3 وجوہات بڑی کامن ہیں. شارٹ ٹیمپرڈ، بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ، ہر چیز پہ ہائپر ہو جانا، اور اس کے بعد چیزوں کو خود ہی اسیس کرنا، خود ہی چیزوں کے فیصلے کرنا، اور خود ہی اس کو توڑنا، خود ہی بنانا، خود ہی جوڑنا اور خود ہی ختم کر دینا. اور وہ پھر جب ایک کنٹینیوسلی فلم چلتی رہتی ہے، وہ دماغ کے اوپر انگزائٹی کو ڈیولپ کرتے ہوئے پھر ڈفرینٹ سمٹم پروڈیوس کرے گی. جیسے مریض کہتا ہے جی کہ میرا ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا، میرا ویٹ کم ہو گیا، اور ویٹ ہوتا بھی ہے کم کیونکہ اس کی بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور کہتا ہے جی کہ مجھے بیٹھے بیٹھے یکدم دیکھیں جی میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھاتے کھاتے میری پوری قمیض بھیگ جاتی ہے، مجھے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں جی کھانا کھانے کے بعد اتنا تھک جاتا ہوں یا تھک جاتی ہوں کہ مجھے لیٹنا پڑ جاتا ہے، جو فٹیگ کی انڈیکیشن ہے. پھر ہارٹ بیٹ کی کمپلین کرتے ہیں جی مجھے سوتے میں جاگ کھلتی میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کام کر رہی ہوں یا میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں یا میں دفتر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی شکایت کرتے ہیں بچے. لگتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن میرے کان میں جا رہی ہے، ٹھک 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 ہو رہی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں اس کو آپ نے ڈائگنوزز میں ضرور لے کے جانا ہے کہ یہ چیزیں، کیونکہ اب یہ جو میں نے علامات بولی ہیں یہ اوور ایکٹیو تھائرائیڈ گلینڈ کی علامات ہیں. اگر تھائرائیڈ گلینڈ اوور ایکٹیو کام کر رہا ہو، جس کو ہم ہائپر تھائرائیڈزم بھی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں تھائرائیڈ کا سکین کرنا چاہیے، ہمیں بلڈ اسٹڈی کروانی چاہیے، تھائرائیڈ ہارمون اسٹڈی جس کو بولتے ہیں. اس میں یہ چیزیں اگر آپ کو اوور ایکٹیو نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز اینگزائٹی کی بجائے یہ اوور ایکٹیو جو ہے تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی علامات کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. سر آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن میرے کچھ کوشچن جو ہیں وہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ ملتے جلتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ مختلف جگہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، مختلف ایج کے لوگ ہیں، اور ہر ایج کے لوگوں کی پرابلم تھوڑی سی علیحدہ ہوتی ہیں، تھوڑی ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پرابلمز علیحدہ ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ سے ہر وہ چیز انزائٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہر پرابلم جو ہے وہ آج کے ہمارے سیشن میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر سکیں وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں. جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کو ہارٹ بیٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا جلدی کھا رہے ہوتے ہیں. سر اس میں یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ مستقل انزائٹی کے پیشنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی علامت واضح نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کا کوشچن جو ہے کہ ایسے بھی انگزائٹی کے پیشنٹ ہمارے کلینکس پر آتے ہیں یا دیکھنے میں معاشرے میں ملتے ہیں یا روزمرہ ملاقاتوں میں نظر آتے ہیں کہ جن کی علامات میں دل کی دھڑکن تیز ہونا کم ہونا نہیں ہوتی، جن کی علامات میں پسینے آنا نہیں ہوتا، جن کی علامات میں کوئی اور انگزائٹی کی جو کامن علامات ہیں وہ نہیں ہوتی، بٹ وہ بے چینی ہوتی ہے، کنٹینیوسلی پرسسٹنٹ بے چینی ہوتی ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ ٹک نہیں پاتے ہیں لیکن ان کو علامت نہیں ہوتی. یہ بھی انگزائٹی کا ایک بہت بڑا فیچر ہے، لیکن اس فیچر کے ساتھ کوریلیشنز کرنا پڑتا ہے انوائرمنٹ کو، کہ مریض جو ہے وہ کس انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہا ہے، کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، اس کی خوراک، اس کا لیونگ، ان چیزوں کو کوریلیٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ مریض ان وجہ سے تو نہیں انگزائٹی میں جا رہا. تو پھر وہاں پہ کئی چیزیں اکثر و بیشتر میرے دیکھنے میں تجربے میں آتی ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ سے ان کو سالو کر دیتے ہیں انسٹیڈ آف کسی میڈیکیشن سے. ٹھیک ہو گیا. کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ان معاملات میں. اچھا سر، کچھ لوگ پرسکرپشن ڈرگ یا نان پرسکرپشن ڈرگس کے استعمال سے انزائٹی میں آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پرسکرپشن اور نان پرسکرپشن ڈرگ کا جو آپ نے کوشچن کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایسے افراد جو ایک عرصہ دراز سے ایسے ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں جیسے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا اسکن کے ڈس آرڈرز، آرتھرائٹس، رومیٹائڈ آرتھرائٹس، مطلب ملٹیپل میڈیکیشن اور لانگ ٹرم میڈیکیشنز کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک.
اب اس درمیان میں اگر انہیں کوئی اور پرابلم آ گیا بیچ میں تو وہ ڈاکٹرز کو جب رجوع کرتے ہیں تو ڈاکٹر ایک اور میڈیسن اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اب اس پرسکرپشن ڈرگ کی جب ودراول آتی ہے تو مریض کے دماغ میں کہتا ہے اچھا جیسے میں شوگر کی دوائی کھا رہا ہوں, میں نے یہ بند کی یا میں نے یہ بلڈ پریشر گولی نہ کھائی تو مجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا. بالکل. تو اسی طرح میں نے یہ گولی چھوڑی تو مجھے یہ بھی ہو جائے گا. اس سے ایک اور اینگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمارے جتنے بھی معالجین ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو اس کے اوپر کاؤنسلنگ ضرور کرے کہ یہ میں ٹیمپریری میڈیسن آپ کے لیے رکھ رہا ہوں, آپ نے 5 دن لینی ہے, چھوڑ دینی ہے, اس سے آپ کو کوئی ایسی چیز ڈیولپ نہیں ہوگی, آپ کی یہ جو سمٹم بیچ میں آئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی یہ والی, تاکہ وہ اپنے اندر پریسکرپشن یا نان پریسکرپشن ڈرگ کی ودراول یعنی ان کو چھوڑنے سے جو اس کے ذہن میں انگزائٹی کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, ایک ان نون قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے, وہ اس خوف میں سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کچھ لوگوں کی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نارمل لگ نہیں رہا ہوتا کہ یہ انزائٹی کے پیشنٹ ہوں گے, جیسے ان کے سر ان کو لگتا ہے کہ خالی خالی ہے, تیز ان کا سانس جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے, اکھڑا ہوا فیل ہو رہا ہوتا ہے, اعصابی دباؤ بھی ہوتا ہے. تو پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کوشچن کیا تھا, تو ایسا انزائٹی میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انگزائٹی کے ایسے پیشنٹ جو کہ غنودگی کے ساتھ ساتھ یہ کمپلین کرے کہ میرا سر خالی خالی ہے, مجھے لگ رہا ہے میرے سر میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, بالکل ایک میرا سر کھوکھلا ہے اندر سے, یہ علامت ہم اکثر دیکھتے میں آتے ہیں. اور ساتھ یہ علامت بھی وہ دیتے ہیں کہ میرا سانس پھولتا ہے, میں بات بھی کر رہا ہوں یا میں ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اگلا بات کر رہا کہتا ہے کہ آپ کہیں سے بھاگ کے آ رہے ہیں, آپ کا سانس پھولا ہوا ہے. بنیادی طور پہ اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں بلڈ گیسز چیک کروانی چاہیے. اچھا. ان بلڈ گیسز کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے, اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں ڈکریز ہوگی تو لائٹ ہیڈڈنس, ڈیزینس یا اس کے ساتھ جو سانس پھولنا ہے یا تیز سانس چلنا ہے, یہ علامات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہومیوپیتھک دوا کی تجویز اپنی جگہ پہ 100% درست ہے, لیکن یہ جو پرابلم ہے یہ ہائپر وینٹیلیشن سنڈروم بھی کہلاتا ہے. کہ ہائپر وینٹیلیشن سنڈروم کی علامات میں سب سے بڑا فیچر جب ہم ڈائگنوزس کی طرف جاتے ہیں تو ہم جب بلڈ گیسز چیک کرواتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جب ڈکریز دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان علامات کو اس روشنی میں آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کو تجویز کیجیے تو آپ کو یقیناً رزلٹ آئیں گے اس کے اندر. سر لاسٹ کوشچن اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن, مجھے لگتا ہے کہ اگر ابھی کی ہم بات کریں تو 40 to 50% ہمارے ینگسٹر کہہ لیں یا کسی بھی ایج کے لوگ اس پرابلم کا شکار ہیں. کچھ لوگ ایسے زر ہوتے ہیں کہ وہ کسی نشہ آور ادویات کی طرف, نشہ آور چیزوں کی طرف یا تمباکو نوشی والی چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اور یا پھر کچھ لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیند آنے کی وجہ بنتی ہیں. ان کو وہ جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے, لوگ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے, لوگ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے اسی ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں چھوڑوں گا تو میں انگزائٹی میں چلا جاؤں گا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ ڈرگ ایڈکشن ایک بہت بڑا کامن ورڈ ہے اور ہر ایک کے نوٹس میں ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہوتی ہے. جی. اکثر آپ کسی خاتون کا خاص طور پہ پرس کھولیں تو اس میں سے 5-6 پتے نکلیں گے, بروفین نکلے گی, پیناڈول نکلے گی, پانسٹران نکلے گی. ڈرگ ایڈکشن ہے. لیکن ایک اسٹڈی یہ بھی ہے کہ اگر 5 سال تک لگاتار بروفین, پیناڈول, پانسٹران کھائی جائے تو رینل فیلئر ہو جاتا ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا ٹوبیکو ایڈکشن ہے یا الکوہل ایڈکشن ہے یا سلیپنگ پلز کھانے کی ایڈکشن ہے, اس ایڈکشن کی ودراول جو ہے اس کے اندر آپ کو فوری ودراول کرنے کی بجائے ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر ایک ٹیٹوپیتھک سسٹم ہے. ٹیٹوپیتھک سسٹم. اب ٹیٹوپیتھک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آج ایک پیشنٹ ایڈکشن ڈرگ لے رہا ہے اور اسی کے سائیڈ ایفیکٹ میں وہ سنڈروم میں جا رہا ہے. صحیح. تو ہم اسی ڈرگ کو لے کے اس کی ہومیوپیتھک ٹریچوریشن ڈفرینٹ پوٹینسیز میں بلڈ کر دیتے ہیں, اور وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ اس پیشنٹ کو علامات میں دیتے ہیں جس سے وہ اس میں سے باہر نکل آئے باہر. اور اسی طرح سے جو سلیپنگ پلز کھانے والے لوگ ہیں یا جو اور میڈیکیشن کھانے والے لوگ ہیں یا جو ٹوبیکو ایڈکشن کے لوگ ہیں, انہیں بھی ہم اسی ٹیٹوپیتھک سسٹم کی میڈیسن سے ہی
اس میں سے باہر نکالتے ہیں یہ جو انگزائٹی کی علامات آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ انزائٹی کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو دور کیا جا سکے. آپ کو جو چیز سمجھ آئی، جو چیز سمجھ نہیں آئی، وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. پوچھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لازمی طور پہ کمنٹ کیجیے گا. اس پروگرام کو جو ہے وہ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی جو ہے وہ نیو ویڈیوز آپ تک پہنچے. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے کامن جتنے بھی مسائل ہیں انزائٹی کے حوالے سے ان کو حل کیا جا سکے. آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے یا میسج سیکشن میں جا کر کہ ہم آپ کے لیے کون سا ایسا ٹاپک لے کر آئیں، کون سی ایسی بیماری، کون سی ایسی ڈیزیز، کون سی ایسی پرابلم آپ کے ایریا میں بہت زیادہ کامن ہے جس کا آپ کو آنسر چاہیے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ٹاپکس کو، ان سوالات کو بھی ڈسکس کیا جائے. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.